इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे से डॉक्टर साहब का सब्जेक्ट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर जुबैर रहमान साहब को तशरीफ आए और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच Islamabad Bar Council organizers of the program, and this is the second time I am here in this kind of bar. I mean, it's a bar occasion. So, intellectual property. The last year I think I was here, and we have had some discussion with some of your colleagues, and I can see few faces जो मैं जानता हूँ और उनमें से कुछ लोग आप भी जानते होंगे. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आज हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि कुछ थोड़ी बहुत बात करें. जस्ट टू हैव एन आइडिया, आप में से कितने लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज ए ऑप्शनल कोर्स इन योर LLB करिकुलम आप लोगों ने पढ़ा है? बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, क्योंकि ये 10th सेमेस्टर में एक ऑप्शनल कोर्स के तौर पर ऑफर होता है. मोस्ट ऑफ द लॉ स्कूल्स एंड लॉ कॉलेजेस दे डोंट ऑफर दिस फॉर नंबर ऑफ रीजंस, लेकिन कुछ ऑफर करते हैं, तो इसलिए डेफिनेटली कुछ लोगों ने इस सब्जेक्ट को किया होगा. सो व्हाट वी वुड ट्राई टू डू, द ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सेट द ऑब्जेक्टिव कि आज की ये जो 30, 40, 45 मिनट की हम गुफ्तगू करेंगे फॉलोड बाय फ्यू क्वेश्चंस, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? एक फेयर ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एक ओवरव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, बोथ इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क, द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क, the justifications of the system, why do we need these kind of laws, or some of the contemporary very contemptuous and controversial issues which this area of law has triggered over last 15 or 20 years around the globe, and that significance is there and that implication is there even in Pakistan. तो हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को कवर करें. Obviously by the end of the lecture you would not be able first of all to think and to presume कि आपके पास in depth knowledge होगी in the area of intellectual property, because intellectual property कहने को एक blanket area, लेकिन intellectual property के अंदर बहुत सारी सब categories हैं, सब areas हैं which are totally different from each other, और उसकी merely some theoretical philosophical foundations हैं. I think that would be unrealistic, वो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. बट ऑब्वियसली दोज ऑफ यू हु हैव नॉट डन दिस एज ए सब्जेक्ट, सो आप लोगों को एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जब हम एक टर्म यूज करते हैं तो ये टर्म हम क्यों यूज करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, और व्हाट आर द की एरियाज एंड लॉज एंड लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान, जिसको बाद में फिर अपने इंटरेस्ट से आप उसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं. देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स अराउंड इन पाकिस्तान एंड इवन इन इस्लामाबाद नाउ. फॉर्चुनेटली दिस वाज नॉट द केस फ्यू इयर्स अगो, लेकिन इस्लामाबाद में भी अच्छे खासे आपके प्रैक्टिशनर्स हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके साथ आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं इस एरिया की. तो ये हमारी एक रियलिस्टिक सी एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इस ब्रीफ सेशन से. कमिंग बैक टू द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. देखिए, प्रॉपर्टी के लफ्ज़ से आप वाकिफ हैं, बिकॉज के ज़ाहिर बात है कि लॉ के अंदर ये नोशन प्रॉपर्टी का एज ए लीगल फिनोमेना और एज जूरिस्प्रूडेंस के अंदर प्रॉपर्टी की बहुत सारी डिस्कशन होती है, लीगल फिलॉसफी के अंदर बहुत डिस्कशन होती है, और फिर बहुत सारे प्रॉपर्टी लॉज आप पढ़ते हैं, राइट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रीएम्पशन का जो लॉ है वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो लॉ है वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लैंड लॉज जो हैं वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और देयर आर सो मेनी अदर लॉज जो सारे के सारे डायरेक्टली लैंड एक्विजिशन के जो लॉज है फॉर एग्जांपल वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. तो प्रॉपर्टी एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसको बड़ा हैवीली रेगुलेट किया जाता है लॉ में, क्योंकि प्रॉपर्टी इज अ सॉर्ट ऑफ द थिंग, यानी हम एज ए ह्यूमन बीइंग लोग प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी एम्पायर में इजाफा करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, और उसकी वजह से फिर जाहिर बात है इफ आई वुड लाइक कि मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी को एक्वायर करूँ और आपकी भी ये ख्वाहिश है और XYZ की भी ये ख्वाहिश है, तो उसके नतीजे में डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो नई नहीं बनती ना. प्रॉपर्टी तो दुनिया में उतनी ज़मीन उतनी है जितनी है. ये एक ही एरिया प्रॉपर्टी का जो नया क्रिएट होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एरिया है. बाकी जितनी प्रॉपर्टी है ना दुनिया में, जो रियल प्रॉपर्टी है वो उतनी ही है जितनी थी, और आज भी उतनी ही है. राइट्स एंड लाइबिलिटीज उसके चेंज होते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का ये जो एरिया है जिसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे, ये वो है जिसमें नई प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है.
جس میں اگر آپ کے پاس پہلے آج کی ڈیٹ میں اگر پاکستان میں رجسٹرڈ پیٹنٹس فار ایگزامپل اگر 4000 ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد وہ 4500 ہو گئے 5000 ہو گئے. اور اگر رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس آپ کے پاس اس وقت 10,000 ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 1-2 سال کے بعد وہ 12,000 13,000 ہو جائے. اور لائک وائز بھی کاپی رائٹ رجسٹریشن کا سسٹم ہے. تو یہ وہ ایریا آف پراپرٹی ہے جو کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور کریٹ کرنے کے بعد پھر اس کا ایک اینڈ بھی ہوتا ہے. دوسری پراپرٹی کی ایکسپائری ڈیٹ کوئی نہیں ہوتی انلیس یو ڈسپوز آف یور پراپرٹی. جو ایکچوئل آپ کی ریئل پراپرٹی ہوتی ہے اگر آپ اس کو ڈسپوز آف نہ کریں تو وہ آپ کی تھرو آؤٹ لائف ٹائم ایون آفٹر یور لائف ٹائم اس کے اندر سکسیشن ہوتی ہے انہیریٹنس رن کرتی ہے. تو لوگ اس کو ایک پرپیچوٹی کا کنسیپٹ ہوتا ہے آپ لوگوں نے پراپرٹی لا میں پڑھا ہوگا رول اگینسٹ پرپیچوٹی. تو اس کو پرپیچوئل ٹائم تک کے لیے ویری لانگ ریموٹ انٹرسٹ آپ ریئل پراپرٹی پر کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے نا اس کو کریٹ بھی کیا جاتا ہے اور پھر اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے. اس کے لیے ٹرم ایکسپائری ڈیٹ استعمال نہیں ہوتی. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کیا ٹرم استعمال ہوتی ہے. لیکن آپ اپنی فنکشنل یوز کے لیے کہہ دیں کہ اس کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے جس سے یہ کریٹ ہوتی ہے اور پھر ایک ڈیٹ ہے جس پہ ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ اس کو نئے سرے سے کریٹ کر سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ یا اس کو چھوڑ کر ایک نئی پراپرٹی کریٹ کر سکتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یہ پراپرٹی جو سبجیکٹ میٹر ہے یہ بڑا ہیویلی ریگولیٹڈ ہے. میں نے کچھ لاس کا ذکر کیا جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے. انہیں کے اندر ایک ایریا جسے ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کہتے ہیں. اور یہ کوسچن کہ پراپرٹی کب انٹلیکچوئل بن جاتی ہے یہ بڑا ایک مارکا آ رہی ہے اس کوسچن. اور اس پہ بڑی اگر آپ لیگل فلاسفرز جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کے ایریا کے ہیں ان کی رائٹنگز پڑھیں تو لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھ دی ہے اور بے تحاشا آرٹیکلز اس کے اوپر موجود ہیں. اس کو بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ وین پراپرٹی بیکمز انٹلیکچوئل. کیونکہ جس ٹریڈیشن میں ہم رہتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پر پراپرٹی انٹلیکچوئل نہیں ہوتی وہاں پر لوگ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. مثلا ہم علامہ اقبال کو کہتے ہیں کہ وہ انٹلیکچوئل ہے. کوئی دانشور آدمی ہو تو ہم یہ کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل ہے. تو لوگ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سا نوشن ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ بھی انٹلیکچوئل ہو سکتی ہے. تو پراپرٹی کب انٹلیکچوئل ہوتی ہے اس کے کئی رسپانسز ہیں اس کے کئی جوابات ہیں اس کے کئی جسٹیفیکیشنز ہیں. ایک پریکٹیکل سی بات یہ ہے کہ پراپرٹی اس وقت انٹلیکچوئل ہوتی ہے جب اوور ویلمنگلی اور پریڈومینیٹلی یہ پراپرٹی جو ہے نا کریشن آف مائنڈ ہو. یہ اس کا سادہ سا جواب ہے. یعنی اس وقت پراپرٹی انٹلیکچوئل تصور ہوتی ہے یا اس کو انٹلیکچوئل پراپرٹی کہا جاتا ہے جب ایکسکلوسیولی نہیں پریڈومینیٹلی یعنی اس کا موسٹلی وہ پراپرٹی کریٹ ہو تھرو یور مینٹل ایکٹیویٹی. فار ایگزامپل آپ ایک رائٹر ہیں اور آپ ناول لکھتے ہیں اور آپ ایک پینٹر ہیں اور آپ پینٹنگ کرتے ہیں. آپ ایک میوزیشین ہیں اور ایک آپ کمپوز کرتے ہیں میوزک. تو یا آپ ایک انوینٹر ہیں آپ ایک سائنسدان ہیں اور اپنی لیب میں ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور آپ نئی دوا ایجاد کر لیتے ہیں کوئی نئی ویکسین ایجاد کر لیتے ہیں کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کر کے کوئی فزکس کا ٹیلی کمیونیکیشن کا انجینئرنگ کی کسی فیلڈ کا فزکس کیمسٹری کا کوئی نئی چیز بریک تھرو کوئی انوینشن کر لیتے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ پریڈومینیٹلی آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی کا آؤٹ کم ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس میں مینٹل ایکٹیویٹی کے علاوہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں لگی. آبویسلی جب آپ آتھر ہیں اور آپ نے 4 سال لگا کے اگر ایک بڑا زبردست ناول لکھا ہے تو اس دوران آپ کی بہت ساری فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے آپ نے اگر لیپ ٹاپ پہ لکھ رہے ہیں یا اگر آپ بک لکھ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف فزیکل انرجی isn't it or not. اور اسی طرح اگر آپ لیب کے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں تو آپ کئی دفعہ کہیں راتوں کو نہیں سوئے ہوں گے تو آپ کی بڑی ایک فزیکل ایکٹیویٹی کی لگتی ہے. لیکن اس آؤٹ کم کی اصل امپورٹنس اس فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے نہیں ہے جو آپ نے کی. اس آؤٹ کم کی اصل امپورٹنس اس مینٹل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہے. آپ کا وہ ایکسپریشن ہے ایک بڑا خاص یونیک جس کی وجہ سے لوگ ناول لکھتے ہیں ان کو کوئی نہیں پڑھتا مارکیٹ میں پڑے رہتے ہیں چھپتے بھی نہیں ہیں. اور آپ نے ایک ناول لکھا ہے جو بیسٹ سیلنگ ہو گیا. وہ اس وجہ سے بیسٹ سیلنگ نہیں ہوا کہ آپ نے 4 راتوں کو جاگ کر بڑی اپنے مسکولر پاور لگائی. وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس تھا اس کی سچویشن اس کا پلاٹ بڑا یونیک تھا. پھر جو سچویشنز آپ نے کریٹ کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. تو وہ ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک امپورٹنس آ جاتی ہے. اسی طرح آپ کا جو باقی ایریاز آف انٹلیکچوئل پراپرٹی ہیں چاہے انوینشنس کے ایریاز میں ہو سمبلز اور نیمز کے ٹریڈ مارکس کے لیے ہم کہتے ہیں اس ایریاز آگے چل کے ہم مزید اس کی بات کریں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی یا پراپرٹی اس وقت انٹلیکچوئل پراپرٹی کہلاتی ہے جب پریڈومینیٹلی وہ پراپرٹی ایک مینٹل ایکٹیویٹی اور مینٹل لیبر کا آؤٹ کم آپ کی ذہنی جو آپ نے اس پہ وقت صرف کیا ہے اور جو تھنکنگ کی ہے اور جو تھکاوٹ آپ نے
اس پر آپ کو ہوئی ہے تو اس کا اگر وہ آؤٹ کم ہو اور اس کے نتیجے میں اس کو اگر ایک قبولیت حاصل ہو جائے تو obviously that would constitute as intellectual property. اور intellectual property کی 3 بڑی اقسام ہیں جو ہمارے جیسے ملکوں میں زیادہ پاپولر ہے یا زیادہ پریکٹس میں، کیونکہ اب آپ ظاہر بات ہے کہ لاء کر چکے ہیں اور اب آپ لاء کی پریکٹس میں ہیں تو چیزوں کو دیکھنے کا آپ کا ایک رخ یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ کون سی چیزیں زیادہ اپلائڈ ہیں. تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یا ہمارے جیسے ملکوں کے کانٹیکسٹ میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے 3 فیلڈز ایسی ہیں جو یا 3 ایریاز ایسی ہیں، 3 اقسام ایسی ہیں جو زیادہ پریکٹس میں ریلیٹیو. آبویسلی ایک کاپی رائٹ ہے، اور کاپی رائٹ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ نے کئی دفعہ پڑھا لکھا ہے، اس کے بارے میں سنا ہے آپ نے، تو یہ کوئی اجنبی نہیں ہے یہ چیز. اور دوسری جو قسم ہے اس کی جو ہمارے یہاں زیادہ جس کی شہرت ہے، جس کو لوگ جانتے ہیں، وہ ہے ٹریڈ مارک. اور ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ٹریڈ مارکس کیا ہوتے ہیں، کاپی رائٹ کیا ہوتی ہے. اور تیسری قسم جو ہے جو ان 2 سے ریلیٹیولی کم ہے بٹ اسٹل دیٹ از نون امنگ دی لیگل فرٹرنیٹی، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا تھوڑا سا انٹرسٹ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی میں تو وہ بھی اس کی پریکٹس، اس کی رجسٹریشن کے کیسز دیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں سنتے ہیں، وہ ہیں پیٹنٹس. تو یہ 3 ایریاز ہیں، ٹریڈ مارک، کاپی رائٹ اینڈ پیٹنٹس. اٹ ڈز ناٹ مین کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے بس یہی ایریاز ہیں. There are many other areas of intellectual property. For example, design protection. پاکستان میں ڈیزائن پروٹیکشن کا ایک علیحدہ لاء موجود ہے، لیکن اور اس کی پریکٹس بھی ہے، but that is narrow as compared to these three things. For example, textile design. جب گرمیاں آتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لان کے ڈیزائن بڑے، یہ جو پروپرائٹری بزنس ہوتے ہیں نا، وہ برانڈز جو ہوتے ہیں تو وہ لانس کے بڑے خاص قسم کی ایک، اور پھر اس پر اس کے اراؤنڈ بہت ساری مارکیٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے پیچھے بہت سارے ریپلیکا آتے ہیں. یہ چیزیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی نا. تو یہ سب ڈیزائن پروٹیکشن اور ٹو سم ایکسٹینٹ ایون ٹریڈ مارک پروٹیکشن سے ریلیٹڈ، بلکہ کاپی رائٹ پروٹیکشن بھی ایٹ ٹائمز یہ مل کے آپس میں ایک کمبینیشن بنا ہے. تو جو بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ 3 ایریاز، کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک اینڈ پیٹنٹس، فرام اپلائڈ سائڈ اینڈ پریکٹس پرسپیکٹو یہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کی ذرا زیادہ ہسٹری ہے ہمارے جیسے ملکوں میں. There are other areas as well. جن ایریاز کی طرف میں تھوڑا آگے چل کے آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ وہ ایریاز بھی ہیں، کچھ روایتی ایریاز ہیں، کچھ نیو ایریاز ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی. لیکن آپ کو ذرا زیادہ فوکس ان 3 ایریاز پہ ہی کرنا چاہیے، خاص طور پہ اگر آپ ینگ پروفیشنل ہیں. ینگ سے میری مراد ایج وائز ینگ نہیں ہوں، اگر آپ ینگ پروفیشنل ہیں ان ٹرمز آف اسٹارٹنگ یور کیریئر ان دا لاء، تو ان 3 ایریاز کو اگر آپ دیکھ لیں اور اگر ان کے ریلیونٹ لاز سے اور رولز سے اگر آپ واقفیت اختیار کر لیں تو پھر باقی ایریاز میں بھی تقریباً یہی جورسپروڈنشل پرنسپلز جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں، ذرا زیادہ ٹیلر میڈ فارم میں، ذرا زیادہ اپلائیڈ ہو کر یا تھوڑی سی سیکٹورل امینڈمنٹس کے ساتھ یا ارینجمنٹس کے ساتھ وہ چیزیں وہاں اپلائی ہوتی ہیں. اسی بات کو ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے انڈسٹریل پراپرٹی. ابھی تو ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں. انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ لٹریچر پڑھیں گے، آپ میں سے جن لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اس ایریا میں، تو یو وڈ کم اکراس دس کہ انڈسٹریل پراپرٹی کی ٹرم بھی یوز ہوتی ہے. جب انڈسٹریل پراپرٹی کی ٹرم یوز ہوتی ہے تو اس سے اسینشلی مراد یہ ہوتا ہے کہ یو آر کمبائننگ ٹریڈ مارک اینڈ پیٹنٹس. ٹریڈ مارک اور پیٹنٹس دونوں کی اگر اکٹھی بات کی جا رہی ہو تو اس کے لیے ایک ٹرم یوز کر دی جاتی ہے جسے انڈسٹریل پراپرٹی. تو بسا اوقات لٹریچر میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کاپی رائٹ علیحدہ سے اور انڈسٹریل پراپرٹی علیحدہ سے. اگر آپ کو صرف انڈسٹریل پراپرٹی لکھا ہوا ملے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آتھر کاپی رائٹ کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ کاپی رائٹ کو انڈسٹریل پراپرٹی نہیں کہا جاتا. انڈسٹریل پراپرٹی جو ہے وہ ہم ان ایریاز کو کہتے ہیں جنہیں ٹریڈ مارک اور پیٹنٹس کہا جاتا ہے. تو کبھی یہ ایک بلینکٹ ٹرم یوز ہو جاتی ہے، کبھی ان کو علیحدہ نہیں لکھ دیا جاتا. اکثر علیحدہ لکھ دیا جاتا ہے کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک اینڈ پیٹنٹس. اس میں تو بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. لیکن بسا اوقات آپ جیسے لوگ جو نئے اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ٹرم انڈسٹریل پراپرٹی کی بھی مل جاتی ہے. تو ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ انڈسٹریل پراپرٹی کی پرویو میں کیا آتا ہے اور باقی چیزیں جو ہے وہ اس سے باہر ہیں. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں اگلے اسٹیپ کے طور پہ کہ یہ جو 3 ایریاز ہیں نا، ان کو تھوڑا سا مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش. ٹریڈ مارک سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹریڈ مارک کی ایگزامپلز بہت ہوتی ہیں. اس وقت ہم اس کمرے میں کوئی آپ ایگزامپلز دے سکتے ہیں ٹریڈ مارک کی مجھے؟ جی
یہ ٹریڈ مارک ہے, یہ لوگو ہے. کیا ہر لوگو ٹریڈ مارک ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. اب یہاں دیکھیں یہ جسے ہم ٹریڈ مارک کہتے ہیں نا, لا والے لوگ, انٹلیکچوئل پراپرٹی. اگر آپ بزنس اسکول میں ہو, کسی MBA کر رہے ہوں, BBA کر رہے ہوں, تو وہ آپ کو مارکیٹنگ پڑھاتے ہیں اور مارکیٹنگ پروڈکٹس کو اور سروسز کو کیسے مارکیٹ کیا جاتا ہے, اور وہاں پر یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے لوگوں کی ٹرم, اس لیے کہ وہ اسی فنومینا کو سلائٹلی مارکیٹنگ پرسپیکٹو سے دیکھ لیتے ہیں. تو وہاں پر جو زیادہ ٹرم یوز ہوتی ہے نا, وہ لوگوں کی ٹرم یوز ہوتی ہے. ہم سیم فنومینا کو فرام ریگولیٹری پرسپیکٹو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رجسٹریشن کیسے ہوگی, اس کی پروٹیکشن کیسے ہوگی, اس کی انفورسمنٹ کیسے ہوگی. تو ہمارا ایشو یہ نہیں ہوتا کہ اس کی مارکیٹنگ کیسے ہوگی, ہمارے ایشوز ریگولیٹری ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پر ریگولیٹری ایشوز جب ڈسکس کرتے ہیں, ہم ٹریڈ مارک کے کانٹیکسٹ میں یوز کرتے ہیں. بہت سارے لوگوز جو ہوتے ہیں وہ ٹریڈ مارک ہوتے ہیں اور کچھ لوگوز ٹریڈ مارک نہیں ہوتے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر لوگو ضروری نہیں ہے ٹریڈ مارک کی. فار ایگزامپل یہ جو بار کونسلز وغیرہ کے آپ کے لوگوز ہیں, کیا یہ ایز اے ٹریڈ مارک رجسٹرڈ؟ کوشچن پیدا ہوتا ہے نا, کیوں نہیں ہے وہ فرض مارک؟ ہو سکتا ہے کسی بار کونسل نے کرایا بھی ہو, تو قدغن نہیں ہے اس کی, لیکن اکثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بار کونسل ایز اٹ از, ایز اے بار کونسل کوئی بزنس رن نہیں کرتی نا. بار کونسل خود تو کوئی بزنس, آپ سب لوگ بار کونسل کے ممبر ہیں, آپ اپنے انڈیویجول سروسز کا بزنس کرتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے آپ کے اپنے چیمبرز کے نام, آپ اپنا ٹریڈ مارک کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اسلام آباد بار کونسل, اسلام آباد بار ایسوسیشن, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, اس طرح کی جو ایسوسیشنز ہیں یہ عام طور پر اپنے ٹریڈ مارکس کو یا اپنے لوگوز کو رجسٹرڈ نہیں کرتی ہیں ایز ٹریڈ مارک, یا ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی ہیں ایز اے ٹریڈ مارک, بیکاز دے ڈونٹ ڈو بزنس ایز سچ. ریجیکٹڈ آر ناٹ, وہ اس طرح کا بزنس نہیں کر رہی ہے, تو ان کا کمرشل ٹریڈ مینڈیٹ نہیں ہوتا. وہ کولیکٹیولی ایک پروفیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اس چیز کا خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی آلٹرنیٹو یا پیرالل یا جعلی بار کونسل بنا دے. یہ ممکن نہیں ہے. کوئی کلیم بھی کرے تو اس کی ریکگنیشن نہیں ہوگی, کیونکہ آپ ٹریڈ مارک رجسٹرڈ اس لیے کرتے ہیں کہ if you have become a successful business, تو کوئی بندہ کاپی کر کے آپ کے کمپٹیشن میں آ جائے گا. تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے مقابلے میں کوئی دوسری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نہیں آتی. اسلام آباد بار کونسل اسلام آباد بار کونسل ہی رہنی ہے. کسی نے مارکیٹ میں یہ دھندا کر کے 4 پیسے آپ کے کاٹ کے اپنے جیب میں نہیں ڈالے. تو یہ پرسپیکٹو بڑا ڈفرینٹ ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا کوسچن کہ اس روم میں ہمارے پاس ریئل ٹریڈ مارکس کی کیا ایگزامپلس ہیں؟ یس, اوکے. یہ آپ, یہ بھی ویسے بڑی عجیب سی ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ ہم ایگزامپلس جو ہے نا اراؤنڈ تلاش کرتے ہیں, ہاں اپنے آپ میں کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں؟ آپ سب کے پاس فون ہے, فون ہے نا آپ سب کے پاس, کوئی نہ کوئی برانڈ ہوگا نا فون کا. کسی کے پاس سیمسنگ ہے, کسی کے پاس ایپل ہے, کسی کے پاس کوئی اور برانڈ ہوگا, لیکن برانڈ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے برانڈ جو ہے یہ ٹریڈ مارک ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کیا آپ لوگوں نے میں سے کئی لوگوں نے گھڑیاں پہنی ہوگی, ان کا بھی کوئی نام ہوگا, یہ ٹریڈ مارکس ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں, کوئی سروس, کوئی باٹا, کوئی اینڈیور, کوئی فلاں, کوئی فلاں فلاں نام ہے کیا؟ یہ ٹریڈ مارکس. بیگز اٹھائے ہوئے ہیں خواتین نے, ان کے بھی کوئی نام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ چاہے وہ ریپلیکا ہی کیوں نہ ہو, لیکن کوئی نہ کوئی نام تو امپوز کیا گیا ہوگا نا ان کے اوپر. یہ ٹریڈ مارکس ہیں. پانی کی بوتلیں ہوں گی, نیسلے, کوکا کولا, پیپسی, یہ ٹریڈ مارکس ہیں, ہے کہ نہیں؟ ان کے جن لوگوں نے پہنی ہوئی ہے, ان کے یہاں پہ کوئی کسی پہ پورشے لکھا ہوگا, کسی پہ کچھ چاہے جعلی لکھا ہو لیکن نام تو لکھا ہوگا نا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں کوئی برانڈز ہوں گے ان کپڑوں کے. کوٹ آپ نے پہنے ہوئے ہیں, اندر اس طرح کھول کے دیکھیں یہاں کوئی نہ کوئی برانڈ لکھا ہو, کسی پہ یونیورس لکھا ہوگا, کسی پہ گوننزا لکھا ہوگا, کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا نا. یہ سب کے سب ٹریڈ مارکس ہیں. سب کے سب کیا ہے؟ ٹریڈ مارکس ہیں. یہ تو آپ کیری کر رہے ہیں اپنے ٹریڈ مارکس. آپ نے پین اٹھائے ہوئے, پین کے اوپر پیانو لکھا ہوگا نہیں, کسی کے اوپر کوئی اور نام لکھا ہوگا, یہ ٹریڈ مارکس ہیں نا یہ سارے کے سارے. تو there are so many examples of real trademarks even in this room. یہ گھڑی ہے, اس کا کوئی نام ہوگا, یہ کوارٹز ہوگی, کوئی سٹیزن ہوگی, کوئی نہ کوئی نام ہوگا اس گھڑی کا. یہ جو ایک ہمارا مائکرو فون ہے, اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا ہے ٹوا, TOA. یہ بھی ایک اس طرح کے 10 مائکرو فون ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک اسپیسیفک نیم ہے. یہ آپ نے ایک پنکھے کی ایگزامپل دی, پنکھا
ट्रेड मार्क्स है, जूतों की हमने एग्जांपल देखी, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स अराउंड अस। तो ये सब ट्रेड मार्क्स, सब के सब ट्रेड मार्क्स। तो ट्रेड मार्क्स क्या होते हैं? ये नेम हो सकता है, ये कोई साइन हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, ये इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन इनका हो सकता है, ये साउंड हो सकती है। आजकल के दौर में ट्रेडमार्क इवन साउंड हो सकती है, इवन ट्रेडमार्क स्मेल हो सकती है। इनमें से कोई एक चीज या इन चीजों का कॉम्बिनेशन, वो सारा जो किसी प्रोडक्ट और सर्विस को डिस्टिंग्विश करे फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसको रजिस्टर किया जाए। मोस्टली कुछ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स का भी कंसेप्ट होता है, वो एक अलग है, उस पर बाद में बात करें। और उसको रजिस्टर किया जाए विद रिगार्ड टू दोस सर्विसेज आर प्रोडक्ट्स, तो उसको कहा जाता है ये ट्रेडमार्क। ये सर्विसेज और प्रोडक्ट्स क्या है? फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, PIE जो है सर्विस है, DHL सर्विस है, यूफोन सर्विस है। तो ज़ाहिर बात है बसा औकात सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेड सर्विसेज होता है और बसा औकात सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेड जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं, और समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है, समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है। तो आपका बिजनेस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड, अगर कुछ नेम्स, साइंस, नंबर्स, साउंड्स, स्मेल्स या उनके कॉम्बिनेशन, एक के, दो के, तीन, उनको डिस्टिंग्विश किया जाए विद रिगार्ड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो ये कहा जाएगा कि ये आपका ट्रेडमार्क। फॉर एग्जांपल पोलो, POLO, पोलो, ये एक नेम है, नंबर नहीं है, ये एक नेम है। पोलो जैसे ही आपके ज़हन में आता है, किस चीज के हवाले से आता है? स्पोर्ट्स, शर्ट्स, पहनने वाली चीजें या उससे रिलेटेड या एसोसिएटेड जो एसेसरीज होती है, उसको हवाले से आता है। बाटा का नाम जैसे ही ज़हन में आता है, खास तरह की प्रोडक्ट्स या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाती है ना ज़हन में, PIE की अभी हमने मिसाल दी, उस तरह की चीजें ज़हन में आ जाती है। तो जैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्टिंग्विश किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए विद रिगार्ड टू सर्टेन नेम्स, नंबर्स वगैरह, तो ये कहा जाता है कि ये ट्रेडमार्क्स। ये क्या चीज है? ये ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क मोस्टली ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अगर आपके पास कोई नेम है और आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया और कल आपका और किसी का डिस्प्यूट हो गया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और यही वजह है कि हमारे रवायती बिजनेसेस जो है ना, पुराने रवायती गली महलों में या हमारे कोचों में, हमारे शहरों में, जिनके ट्रेडमार्क्स वक्त पर लोगों ने फाइल नहीं किए या उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रेडमार्क डाइल्यूट होना शुरू हो। इसके तकरीबन हर शहर में एग्जाम्पल, अगर आप लाहौर चले जाए, भज्जे का पाए बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है कि कोई एक शॉप नहीं है, 10 शॉप्स वो क्लेम करती है कि वो भज्जे के पाए। अगर आप मुल्तान चले जाएं तो हाफिज अब्दुल वदूद के सोन हलवा जो है हर दूसरी दुकान जो है वो क्लेम कर रही है कि वो अब्दुल वदूद का सोन हलवा है। इज इट आर नॉट? अगर आप पिंडी चले जाएं तो आपको, या किसी और शहर चले जाएं, आपको कोई कुल्फी मिल जाएगी, कोई चाट मिल जाएगा, कोई बर्गर मिल जाएगा, तो इस तरह की चीजें जो हमारे रवायती बिजनेसेस हैं, एक से ज्यादा लोग उसको क्लेम कर रहे होते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। When you register them, तो obviously you can stop others from using without your authorization. इसलिए जब भी बिजनेस शुरू किया जाए, हमारे यहाँ बिजनेसमैन जो है ना वो आमतौर पे सेठ है, और वो बिजनेस शुरू करते हुए दुकान पर पैसे खर्च करता है कि किराए पे ले या खरीदे, उसकी डेकोरेशन पे खर्च कर लेगा पैसे, उसके अंदर जो माल डालना है उस पर पैसे खर्च कर लेगा, अगर कुछ ह्यूमन रिसोर्स हायर करना है उस पर पैसे खर्च कर लेगा। सबसे कम पैसे वो ये खर्च करेगा या आमादा नहीं होगा इस किस्म की प्रोटेक्शन और लीगल कॉस्ट। आप उसको कहें ना कि अभी राइट नाउ लीगल इशू नहीं है, लेकिन पोटेंशियली 5 साल बाद राइट हो सकता है, बिकॉज यू आर रनिंग स्टार्टिंग योर बिजनेस राइट नाउ, तो नॉट दैट फेमस, लेकिन हो सकता है 5 साल बाद ये ब्रेक थ्रू बिजनेस हो जाए और हर बंदा इस नाम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसा करें, इसे अभी से प्रोटेक्ट कर, तो वो ये समझेगा नहीं ये ना एक चट्टी पड़ गया, इस एडिशनल बर्डन है, एडिशनल काम। उसका नतीजा क्या निकलता है? बाय द टाइम वो ट्रेड नेम या ट्रेड मार्क मशहूर होता है तो लोग ऑलरेडी दूसरे मार्केट में आ चुके होते हैं और फिर ये लड़ाई शुरू हो जाती है किसने पहले शुरू किया किसने बाद में। सो दैट इज व्हाई ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, यू किक स्टार्ट अ बिजनेस, तो जिन बॉक्सेस को आपने टिक करना होता है
उन बॉक्सेस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जितने पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स है उन सबको राइट नाउ आप प्रोटेक्ट करें। अगर अभी आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कल अगर आप प्रोटेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो मे बी द कॉस्ट वुड राइज, नंबर वन। नंबर टू, इट वुड बिकम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डू इट, बिकॉज के उस बाय दैट टाइम बहुत सारे और लोग आपके साथ कंपटीशन में आ चुके हैं। खास तौर पे हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पर होता ये है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेज में, कि आपकी एप्लीकेशन जमा हुई है लेकिन बाद वाली एप्लीकेशन किसी वजह से पहले वो हो जाएगी, एग्जामिन हो जाएगी उसको, या आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन डाली हुई है, दूसरी तरफ से कोई कॉपीराइट एप्लीकेशन आ जाएगी। तो एक बंदे ने कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का लेटर उठाया हुआ है, दूसरे ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का लेटर उठाया हुआ है, और लोगों को आमतौर पर फर्क नहीं पता होता। दोनों कह रहे होते हैं हम रजिस्टर्ड है और हम रजिस्टर्ड है, और इस बात को तो किसी कोर्ट में अदालत में जाएंगे तो क्वेश्चन होगा कि जी ये सब्जेक्ट मैटर ट्रेडमार्क में जाना चाहिए था या कॉपीराइट में जाना चाहिए। ये तो बहुत लेट, इस पे आपकी अदालतों ने फैसले दिए हुए हैं बड़े क्लियरली कि जो ट्रेडमार्क का सब्जेक्ट मैटर है उस पर कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय दैट टाइम इट वुड बी टू लेट। तो इसलिए ये चीजें बड़ी अहम है कि इसको बड़ा डेलिबरेटली, बड़े सोच समझ के ये देखना चाहिए कि ट्रेडमार्क के लिए जो लॉ पाकिस्तान में है, प्री पार्टीशन हमारे यहाँ लॉ हुआ करता था, ये कोई नया एरिया नहीं है। 1940 का लॉ, पाकिस्तान जब बना ना 47 में, जो लॉज हमने इनहेरिट किए, तो उसमें जो लॉ यहाँ पर हमारे पहला लॉ हमारे पास रहा ट्रेडमार्क का फॉर ईयर्स 2001 तक रहा, ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1940, और उसके तहत बहुत सारे, अगर आप पाकिस्तान लॉ साइट पे जाएं, केसेस सर्च करें तो उस लॉ के तहत बहुत सारे ट्रेडमार्क बाय द वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वो एरिया है जिसमें तकरीबन सबसे ज्यादा केस लॉ आपको मिलेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जिन एरियाज में बहुत ज्यादा केस लॉ, बहुत ज्यादा से मुराद इतनी नहीं है जितनी क्रिमिनल लॉ वगैरह में आपको केसेस मिलते हैं, लेकिन खासे केसेस मिल जाते हैं। पेटेंट्स में मसलन आपको चंद गिने चुने केसेस मिलते हैं हमारे यहाँ अदालतों में डिसाइड किए हुए, लेकिन ट्रेडमार्क में 12 लाख को मिल जाते हैं केसेस। तो 1940 के लॉ की तहत चीजें होती थी। फिर 2001 में पाकिस्तान ने पुराने लॉ को खत्म किया और फिर हमारे यहाँ ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 आ गया, और आज जो पाकिस्तान में लॉ है, ट्रेडमार्क का लॉ है, वो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस और उस ऑर्डिनेंस के तहत बने हुए जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल लॉ है इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर। तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, उसको अगर आप देख रहे हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सारे लॉज अलॉन्ग विद देयर रूल्स जो हैं वो एक ही जगह पे अपडेटेड आपको मिल जाएंगे। आपने अगर वो पहले नहीं देखी, IPO stands for Intellectual Property Organization .gov.pk, IPO.gov.pk। तो इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करें, और ऊपर वाली टैब में जब आप जाएंगे तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। ट्रेडमार्क में जाएंगे तो नीचे लेजिस्लेशन की हेडिंग होगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो ट्रेडमार्क की जो लेजिस्लेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। लाइकवाइज जो पेटेंट की टैब है उसको करेंगे तो उसकी लेजिस्लेशन आपके सामने आ जाएगी। और कुछ केस लॉ भी पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, लेकिन कुछ केस उन्होंने डालना शुरू किया था, लेकिन वो अब उसको अपडेट नहीं करते तो वो पुराना केस हो गया। तो लेजिस्लेशन के लिए आप IPO को देख लें। IPO जो है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉपीराइट पे जाने से पहले, कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली ये था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ये जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट है ना, 3 ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट्स, ये मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं। आपको पता है ये जो फेडरल लेवल पे जो मिनिस्ट्रीज बनी होती हैं, बाय द वे व्हाई वी आर टॉकिंग एट अ फेडरल लेवल, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो सब्जेक्ट मैटर हैं मोस्टली वो फेडरल सब्जेक्ट है। तो ट्रेडमार्क इज अ फेडरल सब्जेक्ट, कॉपीराइट इज अ फेडरल सब्जेक्ट, पेटेंट इज अ फेडरल सब्जेक्ट। एक आज एरिया जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था वो फेडरल सब्जेक्ट नहीं था, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और उस पर फेडरल लॉ बनाने के लिए फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने डिफरेंट प्रोविंशियल असेंबली से मैंडेट वापस लेना होता है फेडरल गवर्नमेंट को लेना पड़ा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल का लॉ का एक क्वेश्चन है, उसको फिलहाल छोड़ दिया। इस पे फेडरल लेजिस्लेशन इसलिए है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये एक फेडरल सब्जेक्ट है। फेडरल सब्जेक्ट में जाहिर बात है कि आपके मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज थी। तो पहले किसी जमाने में ये होता था कि पेटेंट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर होते थे, ट्रेडमार्क मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर हुआ करते थे, कॉपीराइट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर हुआ करते थे।
اور یہ تقریباً 2000 تک یہ چیزیں چلتی رہی اسی طرح. اس کے بعد پھر کچھ لیجسلیٹو ریفارمز ہوئے اور یہ سوچا گیا کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ان کو ایک ہی سبجیکٹ میٹر کے طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے. تو ایک آرگنائزیشن بنائی گئی جس کو IPO کہا جاتا ہے, جس کی میں نے ابھی آپ کو ویب سائٹ بتائی. تو یہ اسلام آباد بیسڈ آرگنائزیشن ہے, فیڈرل آرگنائزیشن ہے, دیئر ہیڈ کوارٹر ان اسلام آباد. IPO انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن. اور اب یہ سارے سبجیکٹس جو ہے نا جمع کر کے اس کی ایڈمنسٹریٹو امبریلا کے اندر لائی گئی. دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری کہ IPO کو خود ساری منسٹریز سے نکال کر کیبنٹ ڈویژن کے انڈر کیا گیا, لیکن پھر IPO کو نکال کے دوبارہ ٹامس ڈویژن کے اندر کر دیا گیا. وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ جو ہمارے یہاں ایک بیوروکریٹک کسر چلتی رہتی ہے اور ڈی شفلنگ ہوتی رہتی ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان اس کے امبریلا کے تحت انٹلیکچوئل پراپرٹی کے سارے سبجیکٹ سوائے ایک سبجیکٹ جسے ہم پلانٹ بریڈرز رائٹ. پلانٹ بریڈرز رائٹ کیا ہوتا ہے؟ پلانٹ بریڈرز رائٹ سے مراد آپ سادہ الفاظ میں سمجھ لیں کہ یہ سیڈ نہیں ہوتے, سیڈز یہ جو پودوں کے اور درختوں کے سیڈز ہوتے ہیں, یہ بھی بڑا ویلیوبل انٹلیکچوئل پراپرٹی ایسٹ ہوتا ہے, کیونکہ نئے سیڈز جب مارکیٹ میں آتے ہیں وہ آپ کو نئی ییلڈ دیتے ہیں, زیادہ ییلڈ دیتے ہیں, ڈیزیز ریزسٹنٹ ہوتے ہیں اور پہلے والے سیڈز کی نسبت زیادہ بہتر پرفارمنس ان کی ہوتی ہے. تو یہ سیڈز جو ہے نا ان کے پیچھے بھی بڑی ریسرچ ہوتی ہے اور نئی پلانٹ ورائٹیز کے پیچھے بھی بڑی ریسرچ ہوتی ہے. اور جو کمپنیز ان کو لانچ کرتی ہیں نا, دے آر آف دی اوپینین کہ یہ ہمارے انٹلیکچوئل پراپرٹی ایسٹس ہیں اور ہر شخص کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے سیڈز جو ہے وہ اپروپریٹ کریں. تو یہ اس کے اوپر بھی بہت ڈیبیٹ ہے ساری جگہ. تو یہ جو سیڈ کے پروٹیکشن کا لا ہے نا وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے پلانٹ ورائٹی کا, لیکن وہ لا جو ہے اسٹل منسٹری آف ایگریکلچر کے اندر ہے, وہ IPO کی پرویو میں نہیں آتا اور اس کی بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے, اس وجہ سے یہ اس کا ایک پرابلم ہے. ورنہ ادروائز جو باقی سارے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے جو لاز ہیں وہ اس وقت IPO کی پرویو میں آتے ہیں. تو اگر آپ ایک جگہ پر سارے انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ IPO کی ویب سائٹ شوڈ بی یور فرسٹ پوائنٹ آف ریفرنس. آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, باقی کئی جگہوں پر بھی اویلیبل ہے اور وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن عام طور پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ IPO والے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اپ ڈیٹ ہو. اگر کوئی امینڈمنٹ آ جائے, کوئی رولس کے اندر امینڈمنٹ آ جائے تو وہ اس کو اپ ڈیٹ کر کے چیزوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں, تو اس کو دیکھ لیا. کمنگ بیک ٹو دا کوسچن, ٹریڈ مارک کے بعد کاپی رائٹ. کاپی رائٹ کو نیکسٹ ایریا ہے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کا ایک بڑا کامن ایریا ہے اور ہمارے یہاں خاصا ریلیٹیولی پاپولر ایریا ہے. کاپی رائٹ کن چیزوں پر ہوتا ہے جی, کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ آرٹس ایکسپریشن, یس, یہ ساری باتیں آپ کے ٹھیک ہے. اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے لٹریری اینڈ آرٹسٹک ورک. جو ورک بھی آپ کا لٹریری ہوگا اور آرٹسٹک ہوگا اس کے اوپر اگر آپ پروٹیکشن لینا چاہیں تو وہ کاپی رائٹ پروٹیکشن لیں. اب اس کے اندر ناول بھی آ جاتے ہیں, ڈراماز بھی آ جاتے ہیں, پوئمز بھی آ جاتی ہیں, پوئٹری بھی آ جاتی ہے, پینٹنگز بھی آ جاتی ہیں, میوزک سارا اس کے اندر آ جاتا ہے. تو جو چیز بھی لٹریری اینڈ آرٹسٹک کی براڈر ڈیفینیشن کے اندر آتی ہے وہ کاپی رائٹ پروٹیکشن اس کے لیے بھی آرگیوبلی اویلیبل ہے. کچھ کنڈیشنز ہیں, ٹریڈ مارک کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں, پروسیجرل کنڈیشنز ہیں. اسی طرح کاپی رائٹ کی بھی کچھ پروسیجرل کنڈیشنز ہیں. مثلا کاپی رائٹ جو ہے وہ آپ کو IDA پہ نہیں ملتا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ IDA کاپی رائٹ ہوتا ہے. کاپی رائٹ IDA پہ نہیں ہوتا, کاپی رائٹ ایکسپریشن پہ ہوتا ہے, فارم پہ. اس بات کا کیا مطلب ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس بات اس لیے کہ مثال کے طور پر ٹی وی ڈرامے آپ نے دیکھے ہوں گے, کس ان اے گیون ٹائم یہ جو ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ, تقریباً آپ دیکھیے ہر چینل پہ ایک ہی تھیم کے ڈرامے چل رہے ہیں. ساس بہو والے ڈرامے چلتے ہیں تو ہر چینل پہ ساس بہو کے ڈرامے. سیاست پر ڈرامے چل رہے ہو تو ہر چینل پہ اسی طرح کے ڈرامے چلتے ہیں. کریکٹر چینج ہوتے ہیں, نام چینج ہوتا ہے, تھوڑا بہت پلاٹ چینج ہوتا ہے, لیکن بیسک تھیم ایک ہی ہوتی ہے, آئیڈیا وہی رن کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی اسے جیسے کوئی تھرلر ٹائپ کی کوئی تھیم چل رہا ہو, اگر کوئی کریمنل سیریل چل رہا ہو تو بہت سارے چینل جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی چیزیں چلانا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہوتا ہے نا پر سے آئیڈیا اس کو آپ کاپی رائٹ پروٹیکٹ نہیں کروا سکتے. تو یو کانٹ سے کہ جی میں نے ایک آئیڈیا سوچا ہے ایک بڑی یونیک ناول کا اور اس پر میں نے ایک ناول لکھ دیا اور ناول بڑا پاپولر ہے, اس سے ملتے جلتے آئیڈیا پہ کسی دوسرے شخص نے وہ کر دیا ناول لکھ دیا تو وہ اب جو ہے نا کاپی رائٹ انفرنجمنٹ ہو گئی. ایسی چیزیں
مجھے نا 2 منٹ دیں, میرا یونیورسٹی میں پیپر چل رہے ہیں, دیر کالنگ آئی تھنک دیر سم پرابلم, جسٹ گیو می 2 منٹس. یہ لگتا ہے کہ ضروری ہے. ہم کاپی رائٹ کی بات کر رہے تھے, تو کاپی رائٹ میں یاد رکھیں کہ آئیڈیا کاپی رائٹ کے تحت پروٹیکٹ نہیں ہوتا. آپ کا جو بھی یونیک آئیڈیا ہے, اس آئیڈیا کو آپ کسی آرگیومنٹ دوسرے لا کے تحت تو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں, کاپی رائٹ کے تحت نہیں کر سکتے. تو آپ کا آئیڈیا ہمیشہ پبلک ڈومین میں رہے گا, لوگ آئیڈیا لے سکتے ہیں. ہاں, آپ کا جو ایکسپریشن ہے وہ کاپی رائٹ ایکسپریشن. فار ایگزامپل, آپ نے اپنے آئیڈیا کے تحت خاص طریقے سے ایکسپریس کر کے ایک ناول لکھی, سچویشنز بنائے, آپ نے اپنے کریکٹرز بنائے, وہ پروٹیکٹیڈ ہے. آپ نے ایک پینٹنگ ایک آئیڈیا کے تحت کی ہے جو آپ کا ایکسپریشن ہے سامنے دنیا کے, اب وہ کوئی کاپی نہیں کر سکتا. لیکن اس آئیڈیا کو کہ جی آپ ناران گئے, آپ نے ایک جھیل دیکھی ہے اور اس جھیل کو خاص طریقے سے ایک پینٹنگ بنائی ہے, دوسرا بندہ بھی بنا سکتا ہے, لیکن اس کا ایکسپریشن اپنا ہوگا, آپ کا ایکسپریشن اپنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کاپی رائٹ کی لینگویج میں آئیڈیا ایکسپریشن ڈائکوٹومی. آئیڈیا ایکسپریشن ڈائکوٹومی. کاپی رائٹ میں یہ یاد رکھنے والی بات, 2 باتیں کاپی رائٹ میں بڑی یاد ہے. ایک یہ والی آئیڈیا ایکسپریشن ڈائکوٹومی, دوسرا یہ کہ فار ایگزامپل میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہ میرا ایکسپریشن ہے. اب یہ جتنی باتیں میں نے اب تک آپ کو کاپی رائٹ یا انٹلیکچوئل پراپرٹی کے بارے میں بتائی ہیں, ان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو یونیک ہو. یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں, 20 دفعہ میں خود بھی کہہ چکا ہوں, اس میں کوئی بات ایسا اوریجنل نہیں ہے. اپنے آئیڈیا کے لحاظ سے, ایکسپریشن کے لحاظ سے اوریجنل ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک ایسا ایکسپریشن یوز کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا, لیکن آئیڈیا میں تو کوئی چیز فکس نہیں. لیکن اس ایکسپریشن کو کیا میں کاپی رائٹ کے طور پر جو میں نے آپ کے سامنے اب تک کیا ہے, کیا میں کلیم اٹ کہ جی یہ میرا کاپی رائٹ ہے؟ میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر دوسری ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو. وہ کیا ہے جسے کہتے ہیں فکسیشن کی ریکوائرمنٹ. آئیڈیا ایکسپریشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, دوسری کیا ہے فکسیشن. یعنی آپ کا جو بھی ایکسپریشن ہے وہ کسی میڈیم کے ساتھ فکس ہونا ہے. میڈیم سے فکس سے کیا مراد ہے, آپ کا آئیڈیا ناول لکھنے کا, اس کو آپ نے ایکسپریس کیا اور پیپر پہ جب ڈالا تو فکس کر دیا. آپ کا آئیڈیا پینٹنگ کرنے کا, اس کو آپ نے ایکسپریس کیا تو کسی کینوس پہ لے کے آئے تو فکس ہو گیا. آپ نے کوئی میوزک کمپوز کیا, اس کو سوچا, اس کو ایکسپریس کیا اور اس کو کسی نہ کسی فارم میں یا تو میوزک کو لکھتے ہیں جیسے ویسے لکھ دیا, یا آج کل کے دور پہ ڈیجیٹلی آپ نے اس کو کسی جگہ فکس کر دیا. تو یہ فکسیشن کی ریکوائرمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے چلتے ہوئے آئے اور آ کر ایک آئیڈیا کو ایکسپریس کیا مگر اس کی فکسیشن نہیں ہوئی تھی, then there is no copyright protection. یہ بڑی اہم بات ہے. کچھ لوگ یہ بسا یہ کہتے ہیں یہ بات فلاں جگہ ہم نے کی تھی اور فلاں لوگ اس کے واقف ہیں, لیکن فکسیشن نہیں ہوتی. اگر میری یہی بات کہیں ریکارڈ ہو جائے تو دیٹ وڈ بی فکسیشن. اگر یہی بات ریکارڈ اگر ہو جائے تو وہ فکسیشن ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی, یہ گفتگو ہو گئی اور ختم ہو گئی, آئی گئی ہوگی بات, تو فکسیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی. اور یہ جو ٹاک ہے اس کے اوپر میں کاپی رائٹ کلیم نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک بڑی اہم ریکوائرمنٹ ہے فکسیشن.
تو کاپی رائٹ پر یہ یاد رکھیں کہ آپ کو آئیڈیا ایکسپریشن ڈائکوٹمی کا پتہ ہونا چاہیے. اب یہاں سے ہم چھوٹی سی ایک بات اور کرتے ہیں. پلیجرزم کا کبھی آپ نے سنا پلیجرزم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی پلیجرزم؟ آج کل تو بڑا اس کا شورا ہوتا ہے, بڑی بات ہوتی ہے. پلیجرزم کیا چیز؟ ہاں, اس کو کہتے ہیں نا علمی سرقہ یا چوری. اب یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے. کچھ لوگ, اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ کنفیوز کر رہے ہوتے کہ کاپی رائٹ وائلیشن یا انفرنجمنٹ اور پلیجرزم ایک ہی چیز ہے. ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو. اس کی وجہ ہے پلیجرزم جو ہے یہ مورل رانگ ہے, یہ انیتھیکل چیز ہے. کاپی رائٹ وائلیشن جو ہے یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی انفرنجمنٹ ہے. کچھ پلیجرزم ایسے ہوتے ہیں جو پلیجرزم بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کاپی رائٹ وائلیشن بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ نے ایک کتاب لکھی, میں اس کتاب کے 10 صفحے اسی طرح کاپی پیسٹ کر کے اپنے نام سے پریٹینڈ کروں کہ یہ میرا لکھا ہوا ہے. یہ پلیجرزم بھی ہے نا, اور یہ کاپی رائٹ وائلیشن بھی ہے. سمجھ گیا بات؟ لیکن اگر آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کر کسی سیشن میں اوور دا کپ آف کافی اینڈ ٹی کوئی آئیڈیا ڈسکس کیا کہ جی میں ایک ریسرچ پیپر لکھنے میں انٹرسٹیڈ ہوں اور یہ اس کی آؤٹ لائن ہے اور یہ آرگومنٹ میں نے اس کو ڈیولپ کیے اور ہم نے ڈسکشن کی ہے. آپ کی بات سن کر میں خاموش رہتا ہوں اور جاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, میں سارا کچھ لکھ لکھ کے چھپا دیتا ہوں. یہ کاپی رائٹ انفرنجمنٹ ہے. میں نے آپ کی کوئی چیز ایسی کاپی نہیں کی جو فکس تھی. ایک زبانی ڈسکشن ہوئی تھی نا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ وڈ بی پلیجرزم. اٹ وڈ بی پلیجرزم. پلیجرزم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فکسیشن ہو. پلیجرزم آئیڈیا کی بھی ہو سکتی ہے. کاپی رائٹ وائلیشن اینڈ انفرنجمنٹ آئیڈیا کی نہیں ہو سکتی, یہ یاد رکھیں بات. پلیجرزم, بلکہ پلیجرزم کے بارے میں کہتے ہیں گریڈ اے پلیجرزم, جو سب سے گھناؤنا پلیجرزم ہے, وہ ہوتا ہی آئیڈیا کا ہے کہ آپ کسی بندے کا آئیڈیا سنیں اور اس کو اپنا پریٹینڈ کر کے آگے چلا دیں. یہ پلیجرزم ہے. لیکن کسی بندے کا آئیڈیا سن کر اگر آپ اس کو اپنے طریقے سے امپلیمنٹ کریں تو کاپی رائٹ وائلیشن نہیں ہوگی. تو یہ فرق روا رکھنا بڑا ضروری ہے. بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ پلیجرزم اور کاپی رائٹ are perhaps they're the same thing. They can be same thing at some times, but at times they are different things. کاپی رائٹ کا جو پاکستان میں لا ہے وہ پرانا لا ہے ہمارے پاس. 1960s کا جو لا ہے, I think 62 کا آرڈیننس ہے, وہ ہمارے پاس کاپی رائٹ کا over the period of time with certain amendments وہ اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہے. کاپی رائٹ کی رجسٹریشن اس لا کے تحت ہوتی ہے, کاپی رائٹ کی انفورسمنٹ اور میکینزم سارا اسی لا کے تحت. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی بات کی تھی کہ کاپی رائٹ کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے, لٹریری اینڈ آرٹسٹک ورک. لیکن لٹریری اینڈ آرٹسٹک ورک کی ڈیفینیشن اب امینڈمنٹس کے ساتھ اس طرح کی گئی ہے کہ کمپیوٹر پروگرامز بھی کاپی رائٹ پروٹیکشن کے ڈومین میں آتے ہیں. کمپیوٹر پروگرامز, حالانکہ کمپیوٹر پروگرامز جو ہیں وہ لٹریری اینڈ آرٹسٹک ورک نہیں ہوتے. مثلا جو کمپیوٹر پروگرامر ہوتا ہے, جو ایک سافٹ ویئر لکھتا ہے, اس کو کوئی بندہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ شاعر ہے, کوئی بندہ نہیں سمجھتا کہ یہ ادیب ہے, کوئی نہیں سمجھتا ہے. یہ پروگرامر جو ہوتے ہیں ان کو آپ ادیب سمجھتے ہیں, ان کو نہیں ادیب سمجھا جاتا, ان کو شاعر نہیں سمجھا جاتا, ان کو لٹریری اینڈ آرٹسٹک ورک سے وابستہ نہیں سمجھا جاتا. لیکن لا نے جو ڈیفینیشن کریٹ کی ہے کہ جو آپ کے کمپیوٹر پروگرامز ہیں وہ بھی کاپی رائٹ کے ڈومین میں آتے ہیں. یہ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ کمپیوٹر پروگرامز کی پروٹیکشن کا کوئی میکینزم نہیں ہے اویلیبل. جب کمپیوٹر پروگرامز کا فینومینا آیا نا تو اس وقت کوئی لا نہیں تھا. تو پہلے یہ سوچا گیا اس کے لیے علیحدہ سے لا بنائیں. پھر انہوں نے کہا کہ علیحدہ لا بنانے کی ضرورت نہیں ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی کے جو ایگزسٹنگ لاز ہیں نا ان کے تحت ان کو پروٹیکٹ کرنا شروع کیا. تو امریکہ میں کاپی رائٹ اور پیٹنٹس کے کمبینیشن سے کمپیوٹر پروگرامز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. یورپی یونین میں بھی تقریباً یہ ہے کہ کمپیوٹر پروگرامز کو پیٹنٹ بھی کیا جاتا ہے اور کاپی رائٹ پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پیٹنٹ نہیں ہو سکتے, لیکن یہ بھی لکھنے کی حد تک بات ہے. پریکٹیکلی ہو سکتے ہیں, اس کے لیے لائرز کیا ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ سافٹ ویئر کو ہارڈ ویئر کے کمبینیشن کے ساتھ رجسٹریشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے وہ بڑی ایڈوانس لیول کی ڈیٹیل کی بات ہے, تو آئی وڈ ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز. آپ اتنا یاد رکھیں کہ کمپیوٹر پروگرام کے اگر آپ کی پریکٹس میں کبھی کوئی آپ کے پاس آ جائے کہ جی میں کمپیوٹر پروگرام میں نے بنایا ہے اور دوسرے لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وٹ از دا ریمیڈی فار می؟
تو آپ کو کنوینئنٹلی یہ جواب دینا چاہیے کہ کاپی رائٹ لا کے تحت میں میڈیٹ، سو یو کین گو فار اٹ۔ اور کاپی رائٹ میں ایک بڑی اچھی بات ہے وہ یہ کہ کاپی رائٹ رجسٹرڈ بھی انفورس ہوتا ہے اور ان رجسٹرڈ بھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ رجسٹریشن آف کاپی رائٹ جو ہے نا یہ عام طور پہ دنیا کا وتیرہ اور طور نہیں ہے۔ اب کاپی رائٹ دنیا میں ہوتا ہی ان رجسٹرڈ ہے، یہ ہمارے یہاں ہم نے ایک کاپی رائٹ آفس بنایا ہوا ہے اور رجسٹریشن کا میکینزم ہماری طرح کے چند ملکوں میں نا یہ ایک ایڈیشنل فیسلٹی ہے کہ اگر آپ اپنے کاپی رائٹ کو رجسٹریشن کروانا چاہیں آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، لائرس کے لیے اچھا ہے، بیکاز اٹ جنریٹس ورک فار یو کہ لوگ رجسٹریشن کے لیے جائیں گے تو کس کے پاس آئیں گے؟ آپ کے پاس جائیں گے نا۔ تو آپ میں سے جو لوگ رجسٹریشن کا کام جانتے ہیں تو آپ کاپی رائٹ رجسٹریشن کا کام کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ میں فار ایگزامپل دیر از نو کاپی رائٹ رجسٹریشن آفس، کیونکہ کاپی رائٹ کے بارے میں پریزمپشن یہ ہے when you create something it belongs to you، اور آنس جو ہے وہ ادر وے اراؤنڈ چلا جاتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ میرا کام ہے اور آپ اس کو انفرنج کر رہے ہیں تو اب اس بندے نے ثابت کرنا ہے کہ وہ انفرنج نہیں کر رہا آپ کے کام کو، یا یہ کام آپ میرا نہیں اس کا ہے۔ تو یہ کاپی رائٹ کے بارے میں ہمارے ہاں ایک ایڈیشنل لیئر ہے کہ رجسٹریشن بھی ہوتی ہے، اور رجسٹریشن ہمارے جیسے ملکوں میں عدالتوں میں یوزفل ہے کہ آپ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لے کے ساتھ لگا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھیے جی یہ میرا رائٹ ہے، میری پراپرٹی ہے اور اس کو ایکس وائی زی جو ہے وہ اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، تو سہولت ہو جاتی ہے ذرا آپ کو اس مکھیڑے میں نہیں پڑنا پڑتا، یا دوسری پارٹی آ کے جو ہے نا آؤٹ رائٹ اس بات کو ریبٹ نہیں کرتی کہ جی یہ کام تو اس کا ہے ہی نہیں، یہ کام تو میرا ہے۔ تو عدالتیں اس چکر میں نہیں پڑتی اور لمبا ٹائم اس میں نہیں ضائع ہوتا کہ یہ اصل میں ہے کس کا۔ تو اس لیے کاپی رائٹ رجسٹرڈ بھی ہو سکتا ہے، کاپی رائٹ ان رجسٹرڈ بھی ہو سکتا ہے۔ رجسٹریشن ایز سچ کمپلسری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بٹ اٹ از آلویز یوزفل، اٹ از آلویز ایڈوائزبل کہ آپ اپنی کلائنٹس کو اور اپنے جو جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں جو ہولڈنگ دا بریف آف دا پیپل ان کو آپ ہمیشہ یہ ایڈوائز کریں کہ اس کی بہت زیادہ ایڈیشنل کاسٹ نہیں ہے بٹ اٹ کین بی ویری مچ ہیلپ فل، تو آپ ہمیشہ یو شوڈ گو فار دا رجسٹریشن پاتھ۔ یہ تو ہو گیا کاپی رائٹ کے بارے میں۔ تیسرا جو ایریا انٹلیکچوئل پراپرٹی کا جو ایک پرومیننٹ ایریا انٹلیکچوئل پراپرٹی کا وہ ہے پیٹنٹس، لیکن یہ بڑا کمپلیکس ہے۔ عام طور پہ لائرز جو ہیں وہ پہلے دو ایریاز کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کی رجسٹریشن میں انوالو ہوتے ہیں اور اس کی انفورسمنٹ میں انوالو ہوتے ہیں، ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ۔ یہ جو تیسرا ایریا ہے نا پیٹنٹس، اس کا سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے انوینشنز، یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وہ انوینشنز جو نیو ہو، جن کے اندر انوینٹیو سٹیپ ہو، جس کے اندر ایک انڈسٹریل اپلیکیشن ہو۔ اب یہ اپنی اپنی جگہ پر نا پورا ایک لیکچر کا تقاضا کرتی ہے بات کہ جب ہم کہتے ہیں نیو سے اس سے مراد کیا ہے، یہاں پہ نوولٹی مراد ہے۔ نیو سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ایوری تھنگ نیو از پیٹنٹیبل، نو، وہ نیو جو نوولٹی کے لیول پر نیو ہو، اور نوولٹی کیا ہے یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کو اس کے بعد ایک انوینٹیو سٹیپ کی علیحدہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی آپ کو پوری کرنی پڑے گی، جس کو نان آبویسنس بھی کہتے ہیں بسا اوقات۔ پھر تیسری ریکوائرمنٹ ہے انڈسٹریل اپلیکیشن کی، یوٹیلیٹی کی، آپ کو وہ بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ تو وہ ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے، اس میرا خیال ہے سیشن میں ہمیں اس کی ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بات آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پیٹنٹس کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ انوینشنز ہے۔ پیٹنٹ کی جو پریکٹس ہے نا رجسٹریشن کے لیول پر وہ زیادہ تر ٹیکنیکل لوگ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکسیشن کا بہت سارا کام لا کے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ٹیکسیشن کا زیادہ کمپلیکس کام جو ہے وہ عام طور پہ چارٹر اکاؤنٹنٹس یا عام طور پہ فائنانس کے لوگ کرتے ہیں، یا تو نوٹ کیے نا، اس لیے کہ when it comes to complex calculations تو ہم لا والے لوگوں کی ٹریننگ میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی۔ ہمیں ہمارے عام طور پر ہمیں کریکولم میں ہائی اینڈ میتھ، فائنانس، اکاؤنٹنگ اور یہ چیزیں ہمیں فار ایگزامپل ہمیں سے اکثر لوگوں کو بیلنس شیٹ نہیں پڑھنی آتی، ہم میں سے اکثر لوگوں کو اگر آپ کمپلیکس اسٹیٹسٹکس دیں تو ہم اس کے اندر سے کوئی مطلب نہیں نکال سکتے، کوئی انڈیویجول کو ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں کیونکہ ہماری ٹریننگ کا حصہ نہیں ہے نا۔ تو وہ ایریا آف لا جو ٹیکسیشن میں ایڈوانس لیول کا ایریا آف لا ہے وہ اس لیے ہماری ڈومین سے آٹومیٹکلی باہر نکل جاتا ہے، ہماری خواہش کے برعکس، اس لیے کہ وہاں پر ہائی اینڈ اسٹیٹسٹکس انوالو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی بات تقریباً پیٹنٹس میں بھی ہوتا ہے کہ when it comes to complex patents filing، فار ایگزامپل اگر کسی بندے نے ٹیلی کام کی 5th جنریشن اکوپمنٹ بنایا ہے، اب اس کا پیٹنٹ فائل کرنا ہے، تو اس کے اندر انجینئرنگ کی اتنی ٹرمز انوالو ہیں، اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ 500-600 صفحوں پر ہوتی ہے، اس کے اندر انجینئرنگ پھر یو ہیو ٹو ڈسکلوز
اگر آپ نے کوئی ویکسین بنائی ہے تو بایولوجیکل سائنسز، ویکسینز، فارماسیوٹیکل سائنسز، سو اٹ بیکمز ویری کمپلیکس. تو اس کی عام طور پر رجسٹریشن لیول پر جو پریکٹس لوگ کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں وہ ریلیونٹ فیلڈ کی بیسک ڈگری ہوتی ہے ان کے پاس. مثلا وہ کیمسٹری پڑھی ہوتی ہے، فارمیسی پڑھی ہوتی ہے، بایولوجیکل سائنسز پڑھی ہوتی ہیں، ٹیلی کام انجینئرز ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ. لائرز کا لیکن اسٹل ایک ریلیونس ہے when it comes to the infringement. جب یہ جھگڑا پڑ جاتا ہے نا کہ جی یہ پیٹنٹ میرا ہے اور آپ اس کو انفرنج کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ چیز آپ نے کنٹیسٹ تو کورٹ کے سامنے کرنی ہے نا، اس کو آپ نے ایڈمنسٹریٹولی نہیں کنٹیسٹ ہے. تو کورٹ کے سامنے جب آپ اسے کنٹیسٹ کرتے ہیں تو وہاں اگین لائرز بیکم ریلیونٹ. تو آپ لوگوں کے لیے اس فیلڈ میں بھی ایک ریلیونس ہے، لیکن آبویسلی یو شوڈ ہیو اے فیئر آئیڈیا کہ پیٹنٹ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. اور اس فیلڈ آف ٹیکنالوجی کے لوگوں کو آپ ساتھ رکھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے جی اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، اس کی کلیمز کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، اور آپ پھر اس کے اوپر ایک لیگل کنسٹرکٹ کر کے، لیگل ڈاکٹرنل اس کی ایک پیکیجنگ کر کے کورٹ کے سامنے اس کو آپ کنٹیسٹ کریں گے. تو وہ بھی ایک ہائی لیول آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپریسیشن آف ٹیکنیکل فیکٹس ریکوائر کرتا ہے. لیکن اسٹل یہ کام ساری دنیا میں لائرز ہی کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی مینلی جو پیٹنٹ لیٹیگیشن ہے وہ لائرز ہی کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی زیادہ وہ لائر سکسیسفل ہیں جن کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو what I'm trying to say کہ اگر آپ کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کا آرٹس، ہیومینٹیز، سوشل سائنسز کا بیک گراؤنڈ ہے، تو انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اندر جو آپ کا ایریا ہے نا، جو آپ کا فوٹے ہے، وہ پیٹنٹس کے بجائے ٹریڈ مارک، کاپی رائٹ، ڈیزائن پروٹیکشن اور وہ والی ایریاز میں چاہیے. یو شوڈ فوکس مور آن دوز ایریاز. ان ایریاز میں جن ایریاز میں آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ یا جس کی بیسک سائنسز کو آپ نہیں سمجھتے تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ آبویسلی اگر کسی نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، مطلب بی ایس بہت سارے لوگوں نے کیا ہوتا ہے، فارمیسی کی ہوتی ہے لوگوں نے، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی فیلڈ ہے. لیس کمپٹیشن، مور ریوارڈنگ، اور اس کے اندر آپ کو آگے بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. بٹ دین یو شوڈ کم ود دیٹ کائنڈ آف رائٹ کمبینیشن کہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک اسپیسیفک ایریا کے اس کے ساتھ آئیں اور پھر آپ وہ ایگزام دیں. اور پیٹنٹ اٹارنی کے ایگزام بھی انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن والے دیتے ہیں، اور اس کے لیے لا کی ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے لوگ ود دا سائنس ڈگریز جو ہیں وہ پیٹنٹ اٹارنی کے ایگزام دے کے پیٹنٹ اٹارنی بن سکتے ہیں. اور پیٹنٹ اٹارنی وہ فیلڈ ہے جس کی اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کینیڈا وینیڈا جن ملکوں میں امیگریشن ہوتی ہے تو جن پروفیشنز کی ابھی بھی ضرورت ہے ان کے اندر پیٹنٹ ایگزامینرز کی ضرورت ہے. اور پیٹنٹ ایگزامینرز جو ہیں جب پیٹنٹ آفیسز میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ کہ جب پیٹنٹ اپلیکیشنز آتی ہیں ان کو اسکروٹنائز کرتے ہیں. تو یہ ایک ہی ساری فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سارٹ آفٹر ہے. اور آج کل اے آئی کی ایمرجنس سے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایمرجنس سے اس فیلڈ کی امپورٹنس تھوڑی کم ہوئی ہے، کیونکہ اب آپ پیٹنٹ اپلیکیشن جو ہے نا وہ اچھی خاصی آپ اے آئی کی مدد سے بھی ڈرافٹ کر سکتے ہیں. لیکن دین اس کی لوگ پر درست کرنے کے لیے، اس کے کلیمز کی کنسٹرکشن کو اسپیسیفک کرنے کے لیے، پریسائز کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل نالج کی بات ضرورت ہوتی ہے. تو اٹ ہیز اے ریلیونس جو تھوڑی سی ڈائلیوٹ ہو رہی ہے ود دی ایمرجنس آف نیو اینڈ ایڈوینٹ آف نیو ٹیکنالوجی. لیکن آہستہ آہستہ یہ ایریا بھی ایک سگنیفیکینس پاکستان میں بھی لے رہا ہے. اور ہمارا جو پیٹنٹ کا لا ہے پاکستان میں وہ بھی پیٹنٹ آرڈیننس 2000 کا ہے، اور 2002 میں اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس آئیں. پری پارٹیشن ایک ہمارا 1911 کا لا ہوا کرتا ہے، پیٹنٹس اینڈ ڈیزائن ایکٹ آف 1911. اس کو پھر ہم نے بعد میں ختم کیا 2000 میں. پیٹنٹ آرڈیننس 2000 آیا ایز امینڈڈ ان 2002. مائنر امینڈمنٹس اس کے بعد بھی آتی رہی ہیں، بٹ مینلی یہ اس وقت لا ہے جو آئی پی او کی ویب سائٹ پہ آپ کے لیے اویلیبل ہے. ایک دو باتیں میں کر کے میرا خیال ٹائم میرا ختم ہو گیا، میں مزید آگے نہیں جاؤں گا. لیکن ایک نوٹ یہاں چھوڑنا چاہوں گا کہ پلیز ریمبر کہ دیر آر ادر ایریاز آف انٹلیکچوئل پراپرٹی ایز ویل جن کی ابھی بات نہیں کی. جیسے میں نے ڈیزائن کی بات کی تھی اور جغرافیکل انڈیکیشنز کی بات کی تھی. آئی پی او کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو وہ ایریاز بھی آپ کو مل جائیں گے، ان کو بھی اگنور نہ کریں، ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ پاکستان میں اب جو ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس ایسے کیے گئے ہیں کہ پہلے کچھ جرائم جن کی کاگنیزنس پولیس کے پاس ہوتی تھی اب پولیس سے لے کے ان کو ایف آئی اے کے پاس ڈال دی گئی ہے. تو آئی پی او کے لا کو، جو آئی پی او کا اپنا ایک لا بھی ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن جس کے تحت یہ بنی ہوئی ہے، اس کا شیڈول اگر آپ دیکھیں گے تو اس شیڈول میں ان لاز کی لسٹ دی ہوئی ہے جہاں پر کاگنیزنس جو ہے اور جہاں پر اب جو انفورسمنٹ ہے ان کی وہ ایف آئی اے کے پاس ہے. تو اگر آپ کا لا وہاں پر فال کرتا ہے
تو اس کی انفورسمنٹ کے لیے آپ FIA میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں. انہوں نے پورا FIA کے اندر, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اندر انہوں نے پورا ایک ونگ بنایا ہوا انٹلیکچوئل پراپرٹی کرائمز کا, وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو جوڈیشل انفورسمنٹ ہے اس کے لیے انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبونلز بنائے گئے. پہلے آپ جو ہے نا ریلیونٹ لاز کے تحت جو آپ کی کسی جگہ پر, مثلا کراچی میں جو آپ کے سینئر سول جج کے پاس بھی چلے جاتے تھے, کہیں پہ آپ سیشن ججز کے پاس جاتے تھے, لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ بڑا ہائیلی ٹیکنیکل سوفسٹیکیٹڈ ایریا ہے, بڑی بڑی کمپنیز بڑا شکایت کرتی ہیں, US گورنمنٹ بڑی ناراض رہتی ہے پاکستانی گورنمنٹ سے, تو انہوں نے کہا چلیں ہم آپ کو جو ہے نا ایک ایکسپیڈیشیس پیٹنٹ ٹریڈ مارک کاپی رائٹ ٹرائل کے لیے تو انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبونلز کا ایک لا بنایا گیا تھا, جس کے تحت آئی تھنک ایک کراچی میں ٹریبونل ہے, ایک یہاں آپ کے اسلام آئی تھنک جس بلڈنگ میں ہم ہیں یہاں اس بلڈنگ میں اسلام آباد کا ٹریبونل یہاں ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ پشاور کو بھی آئی تھنک کیٹل یہی کرتا ہے. تو اگر آپ کے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹی کا کیس آ جائے تو یو شوڈ نو کہ آپ نے ٹریبونل میں جانا ہے. اور وہ ٹریبونل کہاں ہے, اس کے بعد 2-3 ٹریبونل بھی فنکشن ہے پورے پاکستان میں, اور ان کے پاس بھی تو بہت زیادہ کیسز نہیں ہیں. تو بٹ یو شوڈ نو کہ اس وقت ایڈمنسٹریٹولی چیزیں کیسے مینیج ہو رہی ہیں, اور جو اس کا جو جوڈیشل انفورسمنٹ ہے وہ کیسے ہوگی, اور اس کے لیے کیا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا گیا ہے. آئی تھنک ود دس ٹائم زیادہ تھا ہمارے پاس, میکسیمم 1 گھنٹے کا ٹائم تھا, کچھ بھی ایکسیڈیڈ. تو باقی باتیں بہت ساری, اس کا انٹرنیشنل ڈائمینشن ہے کہ وائی وی آر ڈوئنگ انٹلیکچوئل پراپرٹی ڈسکشن چل کیوں رہی ہے, کیونکہ اس کا نا ایک گلوبل پولیٹیکل اکانومی ہے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد انٹلیکچوئل پراپرٹی ایک بہت ریلیونٹ ایریا بن گیا ہے. 1994 میں جس وقت WTO بنی تھی تو اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, ٹرپس ایگریمنٹ جسے کہتے ہیں. تو بیکاز آف ٹرپس ایگریمنٹ آج ہم یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں, ورنہ دیکھیں نا 1911 کے لاس تھے, 1940 کے لاس تھے, کبھی ہمارے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے بارے میں سیریس ڈسکشنز نہیں کی. یہ پیری فری کا بہت ریموٹ ایریا آف لا سمجھا جاتا ہے. اب چونکہ بہت زیادہ انٹرنیشنل اکنامک لا کی وجہ سے, ٹریڈ لا کی وجہ سے چینجز آ گئی ہیں, ہمارے اوپر انٹرنیشنل آبلیگیشنز بہت ہیں, تو اب ہم اس کو آپشنل سبجیکٹ کے طور پر بھی پڑھاتے ہیں, ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں, ٹریننگز بھی ہوتی ہیں, باہر کے کورسز میں بھی اس کو شامل کر دیا گیا ہے. سو یو ول سی ود دا پیسیج آف ٹائم اس کی ایمرجنسی اور اس کی ریلیونس بڑھے گی, اور ہو سکتا ہے یہ کچھ عرصے بعد LLB کے کور جو کیریکولم ہے اس کے اندر بھی یہ چیز آ جائے. اب اس وقت انجینئرنگ کے سبجیکٹس میں اس کو ڈالا جا رہا ہے, بزنس اسکولس کے سبجیکٹس میں اس کو ڈالا جا رہا ہے, تو یہ بڑا ایک ڈائیورس ایریا آف لا کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے. تو ود دس تھینک یو ویری مچ. کچھ کوشچنز ہیں تو آپ کو کوئکلی کریں جی پلیز. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ لوگو ٹریڈ مارک ہو سکتا ہے لیکن نہیں بھی ہو سکتا, نہ ہونے کی میں نے آپ کو یہ مثال دی. فار ایگزامپل کوئی بھی ایسی بات کونسل یا اس ٹائپ کی ایسوسیشن جو کسی ٹریڈ ایکٹیویٹی میں خود نہیں انوالو, تو وہ اپنا لوگو بنا سکتی ہے لیکن اس کو ٹریڈ مارک نہ کرے, تو وہ لوگو تو کہلائے گا لیکن ٹریڈ مارک نہیں کہلائے گا. جی جس طرح آپ نے بات کی کہ US گورنمنٹ کافی ناراض رہتی ہے وہ الیکشنز IB. So IPO جو ہماری آرگنائزیشن ہے, what mechanisms and what steps are they taking to control this infringement? یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ کا ایک اینول فیچر ہے جسے کہتے ہیں USTR, US ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو, یعنی ان کا سمجھ لیں ان کا ایک آفس ہے. وہ ہر سال جو ہے ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں اپنے جتنے گلوبل ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, انکلوڈنگ پاکستان از دیئر ٹریڈنگ پارٹنر, تو ان کی جو ٹریڈ لا کی کمپلائنس ہے, انکلوڈنگ دی کمپلائنس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی, اس کے بارے میں وہ ایک 2 پیجز لکھتے ہیں. تو وہ کنٹینیوسلی پاکستان کے بارے میں نا USTR کی رپورٹ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں 301 رپورٹ, یعنی ان کا جو لا ہے اس کا سیکشن 301 کے تحت رپورٹ آتی ہے, اس لیے اس کو 301 اور سم ٹائمز دے ایشو اسپیشل 301 رپورٹ. اس میں اگر آپ دیکھیں تقریباً ہر سال ہی پاکستان کا ایک چیپٹر ہوتا ہے, 2-3 پیجز ہوتے ہیں, کبھی 2 پیجز ہوتے ہیں, اور وہ پاکستان میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کی انفورسمنٹ کے بارے میں جنرلی اسکیپٹسزم کا اظہار کرتے ہیں کہ پائریسی بہت ہے, وچ از اے ریئلٹی, اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ لاس کے اندر بھی دیکھو نہ سکو, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں, اور گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنے لاس کو کیسے امپلیمنٹ کریں, اپ گریڈ کریں, انفورسمنٹ کیسے کریں. تو جو میئرز ہم لیتے ہیں وہ اس طرح کے, جیسے ہم نے IP ٹریبونل بنا دی, اب کچھ پیٹنٹ لا کے اندر اور کچھ کاپی رائٹ لا کے اندر ہم امینڈمنٹس بھی پروپوزل لکھیں گے. تو ہمارے ایسے ملکوں کا نا اصل فیچر یہ ہوتا ہے کہ ہم بیلنس کیسے کریں.
ऑब्वियसली एडवांस कंट्रीज का ये इंटरेस्ट है कि हर तरह के आईपी लॉज को इन्फोर्स किया जाए. हमने अपने सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखना है बैलेंस कैसे करना है. इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप सारी टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स को इन्फोर्स कर दें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारी रीच से बाहर होती है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते. इसी तरह कॉपीराइट के अगर सही आप इम्प्लीमेंटेशन करें तो एक्सेस टू नॉलेज का इशू बन जाएगा. लर्निंग मटेरियल्स नहीं मिलेंगे हमारे. हम तो बहुत सारी कॉपियाँ, किताबें, बायो की टेक्नोलॉजी की किताबें, प्रोफेशनल किताबें, मेडिकल की किताबें, इंजीनियरिंग की किताबें, इवन लॉ की किताबें ले लू के फोटो कॉपियाँ करा के काम चलाते हैं. अगर आप इसको इन्फोर्स कर दें, क्रैक डाउन करें तो हम क्या करेंगे? तो फिर सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा इशू है. हमारे यहाँ ये जितना सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा जो है वो पायरेटेड है, हमने आगे से डाउनलोड किया होता है. तो ये एक ऑन गोइंग काइंड ऑफ थिंग है. उनको भी इस बात का अंदाजा है कि क्रैक डाउन करने से मसला हल नहीं है. तो इट्स ऑन गोइंग काइंड ऑफ थिंग कि ठीक है जी, जैसे जैसे आप अपने सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को डेवलप करें, साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करें. ये है एक Another question I have is, जिस तरह आपने intellectual property को discuss किया, what is the overlap and what is the link between intellectual property and data protection or data privacy? Because data protection के तो अपने laws होते हैं, जिस तरह EU में GDPR है. तो what is the overlap between these two? जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन. डाटा प्रोटेक्शन में देखिए कई क्वेश्चन है. एक तो ये है कि डाटा जनरेट कैसे होगा, डाटा की ऑथोराइजेशन किसकी होगी, अगर लोगों का पर्सनल डाटा है तो उसको कैसे रिटेन किया जाएगा, डाटा की प्रोसेसिंग किसके पास होगी, डाटा शेयर करने की ऑथोराइजेशन किसके पास होगी. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्राइवेसी लॉ से वो सारी बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डोमेन. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो उसके लिए फिर अलग डाटा प्रोटेक्शन लॉज रहेगा. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डोमेन है वो ये है कि अगर कुछ ऐसा डाटा जनरेट किया जाए जो प्रोप्राइटरी डाटा है, जो यूनिक डाटा है, तो उसकी ऑनरशिप जो है वो किसके पास होगी. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है. डाटा एज ए प्रॉपर्टी, इसको अगर आप दूसरे अल्फाज में देखें, डाटा एज ए प्रॉपर्टी, कि बहुत सारे लोगों का पब्लिक डाटा जमा करके उसको यूजफुल प्रोसेसिंग के जरिए सर्चेबल बनाया जाए या उसके अंदर से कोई मीनिंग निकाला जाए और वो कंपनी कहे कि अब ये मेरी प्रॉपर्टी है इसलिए कि मैंने इसके ऊपर मेजर इन्वेस्टमेंट की. तो क्या ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सब्जेक्ट मैटर करेगा? इस डाटा को एज ए प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इसके बारे में अमेरिकन अप्रोच इज वेरी क्लियर कि यस, दिस इज प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इसके अंदर कॉपीराइट लॉ के तहत इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा. यूरोपियन अप्रोच जो है ना वो डिफरेंट है. इसलिए EU के अंदर ये बड़ा डिबेट हुआ और उन्होंने कहा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है लेकिन इसको आप ऐसा करें कि कॉपीराइट या एग्जिस्टिंग फॉर्म्स में नहीं है, इसके लिए अलग लॉ बनाए. तो उन्होंने डाटा प्रोटेक्शन के अलग लॉ बनाए. डाटा प्रोटेक्शन की, डाटा प्रोसेसिंग के अलग डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव आया पहले वो सारी. तो ये एक डिस्कशन है कि डाटा ऑन कौन करेगा, कैसे करेगा. और ये एक बड़ी ब्रॉडर डिस्कशन है कि क्या डाटा प्रॉपर्टी है कि नहीं. अच्छा, फिर टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन वंस एंटिटी इज सेलिंग ह्यूज डाटा टू अनदर एंटिटी, टैक्स रिजीम कौन सा लगेगा? मूवेबल प्रॉपर्टी पर लगेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लगेगा, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी पर लगेगा. तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना ये बड़े क्वेश्चन मार्क्स के तौर पे तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ डिस्कशन भी नहीं है, डिबेट भी नहीं है, क्लैरिटी भी नहीं. वी नीड टू ट्रिगर दिस काइंड ऑफ डिबेट ताकि बिल्कुल क्लियर हो के हम इन क्वेश्चंस को कर लें कि ये कौन सी चीज कहाँ पे लोकेट होती है. जी, एनी अदर क्वेश्चन? सॉरी, दोबारा क्या फाइल करेंगे? यस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट अगर आप इनिशिएट करते हैं तो आपका एग्रीड होना जरूरी है. इसकी वजह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि टाइम कम था, हम बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर सके. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना, दे आर प्राइवेट राइट्स. ये पब्लिक राइट्स नहीं है, ये प्राइवेट राइट्स है. और प्राइवेट राइट्स से मुराद ये है कि जिसने रजिस्टर्ड करवाया ये उसका राइट है, उसने अपने खर्चे में रजिस्टर करवाया और इन्फोर्समेंट भी उसने अपने खर्चे पे करनी. ये जो अब एक ट्रेंड हो गया ना कि पब्लिक के खर्चे पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इन्फोर्समेंट है, ये भी ठीक नहीं है. जैसे आप अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके घर पे को कब्जा कर ले तो आप इन्फोर्स करते हैं ना, अदालतें रियासत में बनाएंगी. लेकिन अब हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो प्रोप्राइटर हैं, ऑनर हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट आके इन्फोर्स भी उनके बिहाफ पे करेगी, विच इज अ रॉन्ग नोशन. तो ये प्राइवेट राइट्स है और टेरिटोरियल इन नेचर है. पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ही है,
unless کہ وہ پاکستانی جا کے اس کو انڈیا کے اندر، نیپال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، امریکہ کے اندر بھی رجسٹرڈ کرتا ہے. اسی طرح جو امریکہ کا کسی نے اگر کاپی رائٹ ٹریڈ مارک لیا ہوا ہے تو پاکستان میں اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ پاکستان میں انٹلیکچوئل پراپرٹی نہیں ہے. ویری کلیئر. ایک پیٹنٹ جو امریکہ میں گرانٹیڈ ہے اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ پاکستان میں بھی پیٹنٹ تصور ہوگا. پاکستان میں اگر اس کا پیٹنٹ نہیں ہے تو وہ پبلک ڈومین میں ہے، آپ بنا سکتے ہیں، یو کین یوٹیلائز دس. یہ بیسک فنڈامنٹل پرنسپل. ہر کلاس میں نہیں کر سکتے، ان کلاسز میں کر سکتے ہیں جو لا کو ٹریڈ مارک کا، یعنی اٹ مینس کہ آپ اس کی ضرورت، آپ اس سے واقف ہیں. کہ میں جان بوجھ کے اس ڈیٹیل میں نہیں گیا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے انٹلیکچوئل پراپرٹی پہلی دفعہ کیا ہے یہاں پر، زیادہ تر لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا. جب آپ ٹریڈ مارک پروٹیکشن کرتے ہیں تو ٹریڈ مارک پروٹیکشن میں آپ نے لا کے اندر مختلف کیٹیگریز کلاسز دی ہیں، تو آپ اس کی کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کلاس کے بیس میں اس ٹریڈ مارک کی پروٹیکشن کا خواہش مند ہوں. تو آپ کی رجسٹریشن جس کلاس میں ہو اسی کلاس میں آپ کو وہ رجسٹریشن اویلیبل ہوگی. لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی ایکسیپشن ہے. وہ ایکسیپشن یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ویل نون ٹریڈ مارکس. کچھ ٹریڈ مارکس ایسے ہوتے ہیں جو ویل نون ہوتے ہیں، وہ ایک ایسے لیول پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ان رجسٹرڈ بھی ہو یا اس کلاس میں رجسٹرڈ نہ ہو جس کلاس میں کوئی بندہ پوٹینشلی انفرنج کر رہا ہے، ایون دین آپ اس کو انفورس کروا سکتے ہیں اس کے لیے بائی یوزنگ دی آرگومنٹ کہ یہ میرا ویل نون ٹریڈ مارک ہے. اور ویل نون ٹریڈ مارک وہ کوئی بندہ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ظاہر بات ہے اس میں پھر اس کو پہلے اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ اس لیول پہ ویل نون ہے کہ نہیں. لیکن اگر آپ اسٹیبلش کر لیں تو ایون این انرجسٹرڈ ٹریڈ مارک، انرجسٹرڈ کاپی رائٹ تو ہونے کا ہو سکتا ہے لیکن ٹریڈ مارک کے لیے رجسٹریشن ریکوائرمنٹ ہے. لیکن کچھ ٹریڈ مارکس ایسے ہیں جو انرجسٹرڈ ہونے کے باوجود ان کی انفورسمنٹ ہو سکتی ہے اور اس کلاس میں بھی ہو سکتی ہے جس کلاس میں وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے آپ کو وہ لیول آف نون ویل نوننس جو ہے ثابت کرنی پڑے گی، ادروائز نہیں ہو سکتی. سر جس طرح آپ نے کہا انٹرنیشنل کمپنیز اگر ہوتی ہیں وہ باہر کی ہیں، وہ رجسٹرڈ ہیں، پاکستان میں نہیں ہے. پھر آپ جس طرح فرینچائز ہوتی ہے، آپ فاسٹ فوڈ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی انٹرنیشنل کمپنیز آ کے یہاں پہ کچھ کرتی آپ نے دیکھا ہوگا. فار ایگزامپل میکڈونلڈس، KFC، کافی سملر چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں کمپنی سے. تو وٹ از دا پروٹیکشن فار دوز کمپنیز بیکاز دس obviously affects the foreign investors. They file their trademarks here. مثال کے طور پہ آپ نے میکڈونلڈ کی مثال دی یا جو بھی انٹرنیشنل مشہور برانڈز ہیں. کئی برانڈز اس وقت دنیا میں ایسے ہیں جو پاکستان میں ابھی تک نہیں آئے مگر اگر آپ ٹریڈ مارک آفس سے جا کے چیک کریں تو وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے کیونکہ وہ اسٹریٹجک فائلنگ کرتے ہیں. وہ ہماری طرح نہیں کرتے کہ جی بزنس پہلے لانچ کر دیا اور فائلنگ بعد میں. وہ بزنس لانچ کرنے سے بہت پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں ہم نے ان ملکوں میں ایکسپینشن کرنی ہے. تو وہ ویل ان ایڈوانس ان ملکوں میں اپنے انٹلیکچوئل پراپرٹی ایسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو کئی مثلا میکڈونلڈ پاکستان میں آنے سے پہلے پاکستان میں رجسٹرڈ تھا. اس طرح کی رجسٹریشن آلریڈی کر دیا اور اگر وہ نہیں رجسٹرڈ کریں گے تو دین اٹس فری، یعنی آپ اٹس ان پبلک ڈومین. ٹریڈ مارک از ٹیریٹوریل ان نیچر، اگر یہاں نہیں ہے تو نہیں ہے، ختم. اور later a claim can be brought. بہت ایکسیپشنل کیسز ہیں. وہ جنرل رول یہ ہے کہ جب اگر آپ نے نہیں کیا یہ کلیم تو ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل پیٹنٹس، اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ پیٹنٹس میں رول اور ہے، ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ میں رول ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا ایک ٹریڈ مارک ہے امریکہ میں 10 سال سے پروٹیکٹیڈ ہے، پاکستان میں نہیں پروٹیکٹیڈ اور پاکستان میں کسی نے اس کو لوکل بھی نہیں اس طرح کا ٹریڈ مارک فائل کیا تو وہ بندہ 10 سال بعد بھی آ کے پاکستان میں فائل کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کا 10 سال پہلے پیٹنٹ فائل ہوا ہے امریکہ میں اور پاکستان میں کوئی پیٹنٹ فائل نہیں ہوا اور وہ 10 سال بعد آ کے یہاں پیٹنٹ فائل کرنے کی کوشش کرے وہ ڈینائی کرے گا، اس لیے کہ اس کی نوولٹی جو ہے وہ لوز ہو چکی ہے. تو اس کا ٹریڈ مارک میں اور مطلب ہے اور پیٹنٹس میں اس کا اور مطلب ہے. Is there like any time limit? ٹائم لمٹ 12 مہینے کی ایک آپ کے پاس 6 months and 12 months. پیٹنٹس میں 12 months کی ایک پرائرٹی کا کنسپٹ ہے اور ٹریڈ مارک میں 6 months کی ایک پرائرٹی کا کنسپٹ ہے. لیکن وہ اس صورت میں اگر کوئی دوسرا فائل کرے ٹریڈ مارکس میں، اگر کوئی فائل ہی نہیں کرنا. فار ایگزامپل مثلا آپ کے پاس ایک ٹریڈ مارک ہے زیروکس، امریکہ کے اندر آپ اس ٹریڈ مارک کو فائل کیا یوز کرتے ہیں، پاکستان میں کسی نے فائل ہی نہیں کیا. نو ون نوز ایون ان پاکستان. تو آپ 5 سال بعد بھی پاکستان میں آئے اس کو انیشیٹ کر لیں آپ کو مل جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے امریکہ میں آج فائل کیا اور 3 مہینے کے بعد پاکستان میں کسی نے فائل کیا اور 5ویں مہینے آپ پاکستان آ گئے خود
اب آپ کو پرائرٹی ملے گی کیونکہ 6 months کی پرائرٹی کا پیریڈ آپ کے پاس ہے. وہ ایک پی سی ٹی کے تحت پیٹنٹ کوپریشن ٹریٹی اور پھر جو ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے کچھ کنونشنز ہیں اس کے تحت ایک پروسیجرل ایشوز ہے کہ پرائرٹی کو کیسے ہم پروٹیکٹ کریں. Sir, the emergence of AI, it's so easy to write. So, can AI generated content be copyrighted, or as far as I know, there are no laws as of یہ بہت کمپلیکس کوشچن ہے. آپ اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ جو ہے وہ کس کا کاپی رائٹ ہے؟ پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ کاپی رائٹڈ ہوتا ہے کہ نہیں. دوسرا کوشچن یہ اگر ہوتا ہے تو وہ کس کا ہے. ظاہر بات ہے اس کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اور یہ ساری دنیا کے رجیم جو ہے نا وہ ابھی اس پہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کلیئر رولز کیا ہوں. کیونکہ اس کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کاپی رائٹ کے علاوہ مثلا میں آپ کو ایک ای میل آئی ہے, آپ نے اس ای میل کا جواب دیا, آپ اے آئی کو یہ کہتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے, یعنی آپ مواد آپ دے رہے ہیں, لائنز آپ دے رہے ہیں, وہ صرف اس کو سیدھا کر کے دکھا. انگریزی تھی یہ کس نے لکھی ہے؟ آپ نے لکھی ہے یا اے آئی نے لکھی ہے؟ اچھا چلے آپ نے نہیں لکھی لیکن اے آئی نے کیسے لکھی ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ فیکٹس ہیں, وہ باتیں جو آپ نے اس کو بتائی. اے آئی کو تو وہ باتیں نہیں پتا تھی, وہ تو کسی گوگل جیسا سرچ انجن میں آلریڈی ریپوزیٹری کا حصہ نہیں ہے. تو اس کی جو ایٹریبیوشن کا ہے نا یہ بڑا کمپلیکس ابھی معاملہ بنا ہوا ہے کہ ایٹریبیوشن کب ہونی ہے, ایکنالجمنٹ کب ہونی ہے, ڈسکلوجر کب کرنا ہے, کس لیول پہ ڈسکلوجر کرنا ہے, کس لیول پہ ڈسکلوز بھی نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی ڈسکس ہو رہی ہیں تو لیٹس سی کہ کیسے ایوالو ہوتی ہیں. بہرحال لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ کنٹینٹ رائٹنگ تو بہت وہ یعنی اب آبویس ہو گئی ہے. تو کنٹینٹ کو کیسے ایٹریبیوٹ کیا جائے گا کس طرح سے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کاپی رائٹ کی انڈسٹری جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. آئی ڈونٹ سی یہ ختم ہو. آج سے وے بیک جو ہے نا جس وقت آیا تھا وی سی آر, ایک زمانے میں جب وی سی آر آپ لوگوں نے اکثر دیکھا بھی نہیں ہوگا, صرف سنا ہوگا. پتہ ہے نا وی سی آر کیا ہوتا ہے؟ وی سی آر جب آیا یہ جس کے اندر کیسٹ ڈال کے موویز دیکھتے ہیں, امریکہ میں جب وی سی آر آیا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سینما ختم ہو گیا. اور وی سی آر اور ٹیپ ریکارڈر کے اوپر امریکہ کے اندر لیجسلیشن کر کے ایک لیوی لگائی تھی اسپیشل, اور وہ کاپی رائٹ انفرنجمنٹ لیوی کے نام سے مشہور. اس لیے کہ جو بندہ بھی کیسٹس چلاتا تھا, وی سی آر چلاتا تھا, تو پریزمپشن یہ تھی کہ یہ موشن پکچر ایسوسی ایشن کے جو کاپی رائٹر ان کو ڈائلیوٹ کرتا ہے, کیونکہ ادروائز تو لوگ سینما میں جا کے دیکھتے ہیں, ٹکٹ خریدتے ہیں, ان کی پیمنٹ کا ایک سسٹم تھا. اب تو لوگ کیسٹس گھر میں جا کے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھیں گے, تو پیمنٹ کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا اس کی فکس پیمنٹ جو ہے نا ہارڈ ویئر خریدنے میں لگا, ایک ٹیکس لگا. سارا کچھ کیا گیا لیکن آج بھی کاپی رائٹ کا سسٹم اپنی جگہ کھڑا ہے. تو یہ اے آئی کے چیلنجز سے بھی نا یہ سسٹم ایڈجسٹ ہو کے نکل رہا ہے, کیونکہ دیر از اے ہیوج انڈسٹری بہائنڈ دس. آپ کی ساری سافٹ ویئر انڈسٹری, آپ کی ساری موشن پکچر انڈسٹری اس کاپی رائٹ سسٹم کے پیچھے کھڑی ہے. یہ کاپی رائٹ سسٹم ختم ہوتا ہے جو دھڑام سے نیچے آ ہے. آپ کی ساری پبلیکیشنز انٹرنیشنل سسٹم جو ہے نا وہ کاپی رائٹ کا سسٹم, کاپی رائٹ سسٹم نہ رہا سب ختم ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گی, ان کی ویلیو زیرو ہو جائے گی. تو اس لیے دے نو ہاؤ ٹو ایڈجسٹ دس. بالکل اپلیکیشن دے سکتی ہے, اس لیے کہ دے وڈ یوز دس سیم انالوجی کہ دے آر ویل نون ٹریڈ مارک, اور وہ اپنی ویل نون ٹریڈ مارک کے تھریش ہولڈ کو میٹ کریں گے تو جو آپ کا لوکل ٹریڈ مارک ہے وہ اڑ جائے گا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ ڈومین نیمز کا آپ نے سنا ہوگا نا, ڈومین نیمز کیا ہوتے ہیں؟ www.ye. پاکستان کے مشہور کیسز ہیں ڈومین نیمز میں. آئی سی آئی یہ جو کمپنی ہے, آئی سی آئی کمپنی کا ڈومین نیم یہاں پہلے لوکل کسی نے رجسٹر کر لیا تھا, ویلنٹائن پاکستان میں آئی سی آئی سے پہلے. تو آئی سی آئی نے اس کو ویکیٹ کروایا, اپنے نام پہ لے گیا. جولیا رابرٹس کا نام مشہور ایکٹریس ہے, بڑا مشہور کیس ہے کاپی رائٹ ڈومین نیم میں پڑھتے ہیں. پاکستان کے ایک بندے نے اس کو رجسٹر کر لیا ڈومین نیم. شی انیشیٹڈ لیگل پروسیڈنگ, شی وان اٹ, اور اس کو ٹرانسفر کرنا پڑا. تو اس طرح کے جو ویل نون نیمز جو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ میلافائڈ انٹینشن, اس کے اندر 3 اسٹیپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ اس بزنس اور انڈسٹری سے ریلیونٹ, کیا اپیرنٹلی آپ نے میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ اور انفیئر انریچمنٹ کے لیے کہ کل مجھے کوئی آفر کرے گا لاکھوں کروڑوں روپے دے کے میں بیچوں گا, اور کیا آپ پریکٹسنگ اینٹیٹی ہے یا نان پریکٹسنگ اینٹیٹی ہے. اس طرح کے کچھ ٹیسٹ ہیں, وہ اپلائی کر کے پھر اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے فرام
वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी अगर फेल हो जाए बंदा उसको इस तरह check करें। मेरा ख्याल है कि काजी साहब भी चूंकि आ गए, ये भी एक इंडिकेशन है कि हम खत्म करें इसको ना। थैंक यू वेरी मच। वाइस चेयरमैन साहब काजी तशरीफ लाए, तो ये भी आपसे